Those debates are both about a change in the decision-making bodies, where now we are forcing India into positions which it does not like. And now India is retaliating by taking steps like it has done by revoking Article 370 and 35A. For us, it is important that we see the issue of Kashmir being raised in every town, every city, every neighbourhood. And that is why we are encouraging you to get involved, so that you can raise this issue wherever you are, however you can, whatever resources you have at your hand. Chairman, Jammu Kashmir Self-Determination Movement International, Raja Najabat Hussain Sahab, Madam Masrat Cheema Sahiba, मेरे सामने शौकत बसरा साहब बैठे हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के डायरेक्टर फिदा हुसैन कियानी साहब, यहाँ मुफ्ती कवी साहब भी हैं, मकबूजा कश्मीर के साथ मेरे कोलीग हैं जाहिद सफ़ी साहब, मेरे भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम लाहौर में कश्मीर के हवाले से जो इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद हुआ है उसमें हम मदऊ हैं और हमें अपनी बात रखने का आपने मौका फराहम किया, चूँकि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इस्लामाबाद में हम कश्मीर के हवाले से जहाँ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, डेमॉन्स्ट्रेशंस और मुख्तलिफ़ तकरीबात का जब हम एहतमाम करते हैं तो वहाँ पर हम मेज़बान होते हैं। और चूँकि मैडम फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ मेरा बड़े अरसे से एक ताल्लुक़ है, तहरीक आज़ादी में ये जब गवर्नमेंट में भी नहीं थी या ओहदे पे भी नहीं थी तब भी हमारे साथ थी, ये ओहदे पे रही तब भी हमारे साथ रही है। इनकी इस कमिटमेंट, इस डेडिकेशन जो कश्मीरी अवाम के साथ है, उस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की, सियालकोट से इस्लामाबाद की तरफ आती थी, कश्मीर की तरफ, कि मैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती करूं। वहीं हम हमेशा जो मेज़बानी का वहाँ मौका मिलता था, लेकिन जब हम यहाँ लाहौर आए तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप फ्रंट सीट पे देते, कम से कम ख्याल तो रखते हमें किसी जगह देते। तो मुझे तो आपने तारुफ कराया हुर्रियत रहनुमा है, मकबूजा कश्मीर से हैं। बहरहाल मैं खड़ा रहना ही पसंद करूँगा, चूँकि आप लोग हमारे पुश्तबान हैं। हम समझते हैं कि 22 करोड़ आवाम हमारे जो पुश्तबान है, तर्जुमान है, वकील है। हम खड़ा रहना ही पसंद करेंगे, कोई बात नहीं। ताहम मौजूदा सूरत हाल पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी आज़ादी से ज़्यादा आप लोगों की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। जहाँ आज भी 9 लाख अफवाज कब्ज़ा जमाए हुए हैं, गैर कानूनी कब्ज़ा है वहाँ पर, गैर आइनी तौर वहाँ बैठे हैं वो। उसके बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं, उसके बावजूद जो कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत है वो हिमालय की चोटियों से भी बुलंद है। मोदी और उसके हवारी हमें अपने हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं कर सकते, वो हमें जज्बा हुर्रियत से दस्तबरदार नहीं कर सकते, क्योंकि हम हक़ पे मुबनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ है और 22 करोड़ आवाम और हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ है। 5 अगस्त के बाद एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। वहाँ पर लॉकडाउन बदस्तूर है, कदगने हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पिछले 2 साल से बंद हैं। बच्चों की एजुकेशन मुतासर है, उनकी हेल्थ मुतासर है। वहाँ पर इंटरनेट के ज़माने में हमें साल पीछे धकेल दिया गया, जहाँ कोविड-19 के दौरान हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो रही है। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हासिल नहीं कर सकते। वहाँ पर मास रेप्स, वहाँ पर मास ग्रेव्स का मामला है, वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का मामला है। इंडियन फोर्सेस को वहाँ पर ड्रैकोनियन लॉज के तहत एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, शूट टू किल, इसी तरह से किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और 5 अगस्त के बाद 13,000 से ज़ायद नौजवान गिरफ्तार है, जिनमें कम उम्र बच्चों की एक बड़ी तादाद है। इसी तरह से वहाँ पर प्रेस का जो इदारा है उन पे ताले लगा दिए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। सोशल मीडिया पे कदगने हैं, वहाँ पर लोग खौफज़दा हैं, ख़वातीन अपने आप को महफूज नहीं समझती,
وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں, وہ اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے محفوظ نہیں سمجھتے, ان کو سیکشلی ہراساں کیا جاتا ہے. وہیں ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں, وہیں تحریک آزادی جو حق پہ مبنی پچھلے 73 ایئرز سے, جہاں 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, اور آج بھی اس کی آبیاری ہو رہی ہے, اور آج بھی وہاں پر جو نوجوان سڑکوں پہ ہے, آج بھی نوجوان وہاں پر سراپا احتجاج ہیں, دنیا کو پکار رہے ہیں. وہیں اگر آپ دیکھیں اس شر سے خیر کے کئی پہلو نکل آئے. سب سے بڑی بات کہ پاکستان کے ہر شہر گلی کوچے سے لوگ باہر نکل آئے. We know that federation is not complete without mentioning Kashmir and having Kashmir as part of it. Allow me to switch to Urdu for I may be more comfortable when I speak in Urdu. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کاز کاش کوئی بیماری ہوتی, کوئی پلیگ ہوتا, کوئی وبا ہوتی, کوئی پینڈیمک ہوتا, اور اگر ہوتا بات کی بنیاد پر حق ہے خود, یہ جو ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا اگر رائٹ بل نہ ہوتا, یقین مانے پہلے 2 سال کے اندر مل چکا ہوتا. نہ تاشکنت اگریمنٹ کی ضرورت ہوتی, نہ شملہ اکارڈ کی ہوتی, نہ لاہور ڈکلیریشن کی ہوتی. There is something missing. آخر کچھ تو ایسی وجہ ہے کہ آج بھی ہم یہاں وہی بات کر رہے ہیں جس کو میں اوروں کی بات نہیں کرتا, کم از کم میں سن کر بڑا ہوا ہوں. میں اپنے ارد گرد جب دیکھتا ہوں we are, and please don't mind when I share honesty, we are economically weak, we are financially burdened, politically divided, and socially we are fragmented. وہ کہتے ہیں کہ economically dependent can not be sovereign politically. ہمارا المیہ یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی تقریر نہ ہو یا ہو, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ سب تو ہمیں پتہ ہے کہ 1 سال 3 مہینے 8 دن آج ہو گئے. ہمیں واقعی فکر بھی ہے, وہاں ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ہم وہ تو کر سکتے, یعنی اگر ہم اپنی ڈاکٹرن کی بات کریں تو وہ سٹیٹس کو میں نو پیس نو وار. وار از نیور دا سولوشن. ٹیبل پہ ختم ہوئے مذاکرات جنگ پہ لے جاتے ہیں, اور جنگ ختم بھی ٹیبل پر آ کر ہوتی ہے. آئی ریئلائز دیٹ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اور لوگوں کی, بیکاز ان دس اسٹیٹ آف 5th جنریشن وارفیئر ہمیں معلوم ہے کہ کس قسم کی پروپیگنڈا ڈسیمینیشن ہوتی ہے, ہمیں مس لیڈ کیا جاتا ہے, جو کہ ڈیسپوڈنس کا باعث بنتا ہے. معذرت کے ساتھ اس لسٹ کے اندر جس کو ہم کارا کہتے ہیں, kara@government.gov.pk, یعنی کشمیر افیئرس کی منسٹری نہیں ہے. اگر آپ کشمیر افیئر کی جو کہ فور بیرر ہے, وین گارڈ ہے پاکستان کا کشمیر ایشو پہ, اگر آپ اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں صرف 547 فالوورز ہیں. اگر آپ اس کی لاسٹ ٹویٹ دیکھیں گے وہ اکتوبر کی 24 تاریخ کو ہوئی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ بلیک ڈے الگ ہوتا ہے, جموں مارٹرز ڈے الگ ہوتا ہے, کشمیر مارٹرز ڈے الگ ہوتا ہے, اور کشمیر سولیڈیرٹی ڈے الگ ہوتا ہے. اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے اور آپ یہ خود موازنہ کر لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے آسان چیز ٹویٹر, اس پہ ہم ان ایکٹیو ہیں. چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو معذرت کے ساتھ, وزیر اعظم پاکستان ہو معذرت کے ساتھ, کشمیر کے منسٹر ہوں کشمیر افیئرس کے بہت ہی معذرت کے ساتھ, جن کو میں نے بحیثیت پاکستانی اپنا یہ ٹرسٹ ان کے حوالے کیا تھا کہ وہ اس منصب کے ساتھ, اس پورٹ فولیو کے ساتھ جسٹس کریں گے, کیونکہ میں نہیں کر سکتا. میں یہی کر سکتا ہوں جو میں کرتا آیا ہوں. ہمیں اپنے ایفرٹس کو کنسالیڈیٹ کرنا پڑے گا. لاسٹ ٹویٹ اگر آپ دیکھیں
بہت سارے لوگ ہیں, and I can go on and on and on, but the clever ones and the intelligent ones should know. یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے. They say follow the leader. I would love to follow my leader, but I need to have a leader. I need someone to stir that passion and that pride in me. میں یہ سن کر بڑا ہو گیا. میں ایک لمحے بھی جب سوچتا ہوں کہ یہ جب ذکر ہوتا ہے کہ ایل او سی کی وائلیشن ہی 1800 سے زیادہ ہیں اس سال کی, سیز فائر جو وائلیشن ہے, 40,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ایک ٹرم انگریزی زبان میں کوئن ہو گئی اتنے عرصے میں, ہاف ویڈو. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا اس کا خاوند زندہ ہے یا نہیں. کبھی کبھی ہم نے سوچا ہے, یہ ایپتھی ہے, ہمیں اس کو ایمپتھی میں کنورٹ کرنا ہے, لیکن میں گورنمنٹ کو بالکل اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, کیونکہ گورنمنٹ آسمان سے آئے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے, ہماری ہے, ہم میں سے ہے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ جو فور فرنٹ میں اس جنگ میں ہیں انفارمیشن آپریشنز کی, کم از کم وہ فری میڈیم کو استعمال کریں. میں آپ کو کمپیریٹیو ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا کے اندر او ٹی ٹی جو ہے, اوور دا ٹاپ پلیٹ فارم, جس میں نیٹ فلکس ہے, جس میں ہوبلو ہے, ہاٹ اسٹار ہے, امیزون ہے. ایک ابھی سیریز آئی ہے جس کا نام ہے بارڈ آف بلڈ, جس کے اوپر ہمارے فارمر ڈی جی ISPR نے بڑے ناراض ہو کے ان کو پرسنل ای میل اکاؤنٹ سے ٹیگ بھی کیا تھا. شاہ رخ خان کو ہمیں اتنا پنچ کیا. وہ وہاں بیٹھ کر لداخ کے ایریے میں شوٹ کر کے بلوچستان کی لبریشن پہ پوری ویب سیریز بنا دیتے ہیں. تھنگز ہیو چینجڈ. اگر آپ کشمیر افیئرس کی منسٹری پہ اپلوڈڈ ڈاکیومنٹس دیکھیں, وہ ٹائپ ہوئے ہوئے ڈاکیومنٹس اسکین ہوئے ہوئے 2020 میں. I am appalled and I am ashamed. Pakistan has no dearth of volunteers because ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں کنکلوڈ کروں اور بات مزید ایسی کر جاؤں جو شاید ناگوار گزرے, all I'm saying is there are millions of Pakistanis like me who are willing to volunteer their abilities and their capabilities not in lip service, but with their proven credentials and work for this country. Governments come and go. My state, my country is perpetual, and its interests are perpetual. And my heart aches for Kashmir. And there's so much of deprivation that I feel because I know I cannot do anything. فرام بیسکس. اگر ایک حریت کا لیڈر آ کے یا بولے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی, آئی ایم ویری سوری سر, آئی ایم ویری سوری. سب کچھ تو آپ کہہ گئے, بہت خوب. آئی مسٹ سے یو ہیو ہٹ ایوری نیل رائٹ آن دا ہیڈ. ہم 70 سال سے کشمیر اور کشمیر کے ریزولوشن کی باتیں کرتے آ رہے ہیں. یہ ریزولوشن یوں ہی رہے گا. اس کے اوپر عمل اس وقت ہوگا جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, جب مودی جو ہے وہ ڈیموگرافک بیلنس کو اپنی طرف ٹلٹ کر لے گا. وہ کہے گا ریزولوشن لے آئیے, پلیبسائٹ کروا لیتے ہیں. وقت کی قدر ہم نے نہیں کی. وہ چاہے جیسے شہزاد صاحب نے کہا اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا ہو, شاید میرا تعلق ایئر فورس سے رہا ہے جہاں پہ 10 سے 15 سیکنڈ اگر ٹارگٹ پہ لیٹ جاتے تھے تو آپ کو جواب دینا پڑتا تھا کہ کیوں لیٹ ہوئے. ابھینندن کو گرانے کے لیے یو ہیو ٹو بی آن دا ڈاٹ ایوری ٹائم ان دیٹ منیمم پاسبل اپرچونٹی دیٹ از دیئر, یو ہیو ٹو گریب اٹ. لیکن قوموں کی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اپرچونٹی آپ کو بہت طویل عرصے کے لیے ملتی ہے, لیکن اگر آپ اس وقت اس عرصے کو اور طویل کرتے جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. معاشیات کی بات ہے سر, معاشیات کی بات ہے. اگر آپ لابی بھی کرتے ہیں, ہمارے جو مہمانان بڑی اتنی دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایکسپرٹ جو وہاں پہ لابیز کرتے ہیں,
लॉबी भी वो सुनी जाती है जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है. यू कांट जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग ओवर देयर एंड से कि हम लॉबी कर रहे हैं. आपकी लॉबी में जान होनी चाहिए, आपके मुल्क में कौम में जान होनी चाहिए, यूनिटी की होनी चाहिए, पॉलिटिकल यूनिटी की होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ कश्मीर की होनी चाहिए. उनकी प्लाइट को, एपैथी की बात की आपने, इसको एम्पैथी में कन्वर्ट करना होगा. एब्सोल्युटली राइट. अगर हम नहीं करेंगे तो हम ये कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा. अभी तक दरमियानी कुर्सी खाली है. ऐसा होना नहीं चाहिए अगर हम सीरियस है इस पे बात करने के लिए. मुआशियात बुनियादी नुक्ता है कौमों की ज़िंदगी में. कश्मीर हमारी शेरग है, उसको हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर वो ताकत लानी पड़ेगी जिसको मुआशियात कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं. हांगकांग के लिए चाइना ने कोई, मैं कहता हूं कि जब तक आपकी लॉबीज में पावर नहीं होगी, कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, उस वक्त तक कोई लॉबी किसी को. इंतहाई काबिल एहतराम तकरीब के मेज़बान चेयरमैन जम्मू कश्मीर तहरीक खुदराती इंटरनेशनल मोहतरम राजा नजाबत साहब, यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के मोहतरम इब्रार साहब, मैडम फरदौस अवान साहिबा, शुरका सेमिनार, मैं सबसे पहले तो राजा नजाबत साहब का शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के सदर जो यहाँ पे लाहौर में अबू बकर साहब ने रात को भी एक फंक्शन रखा था, दिन को भी था उनका सेमिनार पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका भी, और गवर्नर साहब का भी कि उन्होंने कश्मीर के सेमिनार के लिए यहाँ कम से कम जगह मुहैया की गवर्नर हाउस में कि हम अपनी बात यहाँ कर सकें. शहजाद साहब ने और एयर मार्शल साहब ने बड़ी तफसील के साथ, उससे पहले हमारे हुर्रियत लीडर हमीद लोन साहब ने भी तफसील के साथ बात की. कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी आज जिस मकाम पे है, दिल दुखता है, दिल से दर्द निकलता है जब 5-5 साल के मासूम बच्चे, मैं बसरा साहब को सुबह एक तस्वीर दिखा रहा था उस सेमिनार में कि गुज़िश्ता कल एक 5 साल की बच्ची को मार्टर गोला सर पे लगा और वो शहीद हो गई. 14 लोग ज़ख्मी हुए. सीज़ फायर लाइन पे 1 साल से हिंदुस्तान की फायरिंग का सिलसिला जारी है. मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ जिनकी वजह से हम बचे हुए हैं अभी तक, वरना ये आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का दिफाई असार है वो कभी महफूज ना होता. और अफसोस भी होता है, दुख भी होता है एक बात का, मैंने सुबह भी जिक्र किया कि 16 दिसंबर को पेशावर में APS में 200 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, दहशतगर्दी का शिकार हुए. वो मेरे भी बच्चे थे, आपके बच्चे थे. शाम को इमरान खान साहब ने अपना धरना भी ख़त्म कर दिया. उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कॉन्फ्रेंस तलब कर ली और पाकिस्तान की सारी क़यादत एक टेबल पे इकट्ठी हो गई. लेकिन मेरे कश्मीर के वो बच्चे जो आज जल रहे हैं वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे, लाउन साहब ने बताया कि कितने बच्चे वहाँ पे की जेलों में बंद हैं. 16 साल की उम्र से कम बच्चे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बंद हैं. सीज़ फायर लाइन पे रोज़ाना की बुनियाद पे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं. मकानों को आग लगाई जा रही है, मार्टर गोले फेंके जाते हैं. लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत इंतहाई माजरत के साथ, मैडम अब अगर गवर्नर साहब भी होते तो मुझसे भी माजरत करता, वो भी नुमाइंदे हैं फेडरल के, कि 5 अगस्त 2019 को जो वाक़या हुआ, चाहिए तो यह था कि पाकिस्तान की तमाम क़यादत एक प्लेटफार्म पे, एक टेबल पे बैठती जिस तरह यहाँ एक टेबल लगा हुआ है. लेकिन अफसोस कि आज तक
نہیں بیٹھ سکی ایک ٹیبل پہ, دنیا کو پیغام نہیں دے سکی. اس کشمیر کے لیے جس کشمیر کے لوگوں نے 13 جولائی 1931 کو 22 مسلمانوں نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی تھی, پیٹھ پہ نہیں کھائی تھیں. اذان کی تکمیل میں آزادی کی جدوجہد کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. ابرار صاحب 22واں مسلمان جب شہید ہوا اذان مکمل کر کے, تو اسے شیخ عبداللہ کی گود میں سر رکھا اور کہا کہ شیخ صاحب ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو یہ نومبر کا مہینہ جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی نومبر کے مہینے میں 6 نومبر اور 1 نومبر کے درمیان مسلمانوں کو مسجدوں میں اعلان کیا گیا, مساجد میں, کہ جس نے پاکستان جانا ہے وہ پولیس لائن میں آ جائے. اور لوگ اکٹھے ہو گئے, پاکستان کا پرچم لے کے پولیس لائن میں بسوں میں سوار کیا گیا. میں مختصر کروں گا, فکر نہ کریں, مجھے اپنی بات کرنے دیں. بسوں میں سوار کیا گیا ان مسلمانوں کو, اور تاریخ کا یہ المناک ثانیہ کہ ان کو ماوا اور سامبا کے جنگلوں میں لے جا کے جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا. اور ایک تاریخی کتاب کے مطابق 2,37,000 مسلمان ایک ہفتے کے اندر اندر جموں کا وہ مسلمان قتل کیا گیا, ذبح کیا گیا, اس جرم میں کہ وہ پاکستان کا پرچم لے کے کھڑا تھا وہاں پہ اور پاکستان لے جانے کے بہانے. آج کشمیر میں سمجھتا ہوں اب یا کبھی نہیں. میری ریاست کا وزیر اعظم راجہ محمد فاروق قادر خان درد دل کے ساتھ پکارتا ہے, جگہ جگہ جہاں جاتا ہے رو رو کر پکارتا ہے. کیا وقت سیاسی بیانات کا نہیں ہے, اب وقت اخباری بیانات کا نہیں ہے, اب وقت ہاتھ سے جا رہا ہے. ایئر مارشل صاحب نے اس طرح کہا کہ آگے آئندہ جو حالات جا رہے ہیں, آنے والا وقت آئے گا تو مودی کہے گا کہ آؤ ریفرینڈم کراؤ, رائے شماری کراؤ. اس لیے کہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے, لاکھوں لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ دیا جا رہا ہے. 370 کو ہم جوتے کی نوک پہ نہیں مانتے, وہ ہندوستان کے آئین کا حصہ ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. ہمیں تکلیف 35A سے ہوئی ہے, جو 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے قانون بنایا تھا کہ ریاست کے اندر کوئی غیر ریاستی آباد نہیں ہو سکتا. آج مودی وہاں پہ ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے, سکھوں کو آباد کر رہا ہے, غیر مسلموں کو آباد کر رہا ہے, اور آپ کی ڈیموگرافی وہاں کی چینج کر رہا ہے. آئندہ آنے والے 5 سالوں میں کہے گا کہ آؤ ریفرینڈم کراؤ. ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی بنیادی طور پر پاکستان کی تحریک تھی, تحریک تکمیل پاکستان تھی. ہمارے لوگوں نے آج بھی جب خون بہتا ہے وہاں پہ اور بہہ رہا ہے, وہ انہی دریاؤں سے ہوتا ہوا آپ کی سرزمین کو آ کے سیراب کرتا ہے. اس لیے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے, پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کے ارباب اقتدار اور سیاستدانوں سے, سب سے یہ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اختلافات کو, اپنی لڑائی کو, اپنی جنگ کو چند اوقات کے لیے, چند وقتوں کے لیے معطل کریں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کشمیریوں کو بتائیں, دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تب جا کے دنیا کو بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہے. آج وہ میرے وزیر اعظم نے پارلیمنٹری کانفرنس میں, میڈم وہاں موجود تھیں اسلام آباد میں, روتے ہوئے کہا کہ سری نگر میں جب میری ماں اور میری بہن صبح دروازہ کھولتی ہیں تو وہ پوچھتی ہے پاکستانی فوج آ گئی. وہ کس حال میں ہیں, وہ لون صاحب سے پوچھیں, وہ مجھ سے پوچھیں. میں بھی ڈیوائیڈ فیملی سے ہوں, میری بھی فیملی سری نگر میں ہے. وہ آج بھی وہ پاکستان کا پرچم سر پہ باندھتے ہیں. آج بھی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کفن کی جگہ پاکستان کا پرچم ان کے سر پہ ہوتا ہے. اور پاکستان والوں یہ بات یاد رکھو کہ کشمیری کسی کے کہنے پہ پاکستانی نہیں ہے, کسی کے حکم پہ پاکستانی نہیں بنے. کشمیریوں نے اپنی چوائس پہ پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا. کشمیری پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں, ان پہ اعتماد کرو.
ان پہ اعتبار کرو. آج کتنے وفود پاکستان کے گئے باہر جن میں کشمیریوں کو شامل کیا گیا. پاکستان ہمارا مضبوط وکیل ہے, کشمیری مدعی ہیں, مدعی کی بات سنتے ہیں دنیا میں. یہ راجہ نجابت 40 سال سے وہاں لگا ہوا ہے, پوچھیں اس سے. مدعی کی بات سنتی ہے دنیا آج کے زمانے میں. کتنے کشمیریوں کو آپ نے وفود میں شامل کیا. اعتبار کریں کشمیریوں پر. کشمیری اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی پاکستان کی سرزمین کو آباد رکھیں گے اور پاکستان کی تکمیل کے لیے اپنی جانیں دیتے رہیں گے. ان پہ اعتماد کریں, ان کو رول دیں, ان کے کردار کا تعین کریں. آزاد کشمیر کی حکومت کو اور یوتھ کانفرنس کی قیادت کو ملا کے ان کا تعین کریں. یہ پاکستان کی حکومت کی, پاکستان کے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, یہ قومی ذمہ داری ہے. اس پہ بیٹھیں, پاکستان کی قیادت بیٹھے, پاکستان کے حکمران بیٹھیں, سیاستدان بیٹھیں, مذہبی اور دینی علماء بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک پالیسی وضع کریں, ایک جامع اور ٹھوس پالیسی دیں جو آج تک نہیں ہے. ٹھوس پالیسی وضع کر کے کشمیریوں کو ایک پیغام دیں, دنیا کو ایک پیغام دیں. ان کو بھی حوصلہ ملے گا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزادی کی منزل بھی تبھی قریب ہو سکتی ہے. میں ایک بار پھر راجہ نجابت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کی ٹیم کو, کہ انتہائی نامساعد حالات میں, اور آج ریاست کی تقسیم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آج سے 40 سال پہلے, یہ کوئی اپنی ذات کی بات نہیں, ایک تاریخی واقعہ ہے. راجہ نجابت نے اور میں نے قائد ملت رئیس الرحمان چودھری غلام عباس, جو ریاست میں بقول قائد اعظم کے, قائد اعظم صاحب کے سیاسی جانشین تھے, ان کے مزار پہ میں نے اور راجہ نجابت نے 8 ساتھیوں کے ساتھ ایک حلف اٹھایا تھا, جس کا میں آج بھی پابند ہوں اور یہ بھی پابند ہیں. اور حلف یہ تھا 11 ستمبر 1976, 40 سال پہلے, کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی وحدت کا تحفظ کریں گے اور تکمیل پاکستان کے لیے آخر دم تک جدوجہد کریں گے. آج بھی ہم اپنے حلف پر قائم ہیں. ہم نہ ریاست کو تقسیم ہونے دیں گے, نہ ریاست کو پاکستان سے جدا ہونے دیں گے. پاکستان کے عوام ہماری پشت پر ہیں, پاکستان کے عوام سے کوئی گلہ نہیں. پاکستان کے نوجوانوں کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ یوتھ کو, ابرار صاحب, یوتھ کی ذمہ داری بنتی ہے یوتھ کو اویئر کریں. اس لیے کہ بیشتر نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کشمیر کی تاریخ کہاں سے چلی, کشمیر کہاں سے آیا, اور اس کی ہسٹری نہیں پتہ ہوتی. کئی دوست ہمیں کراچی سے فون کرتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر آنے کے لیے ویزا چاہیے, نہیں پتہ ہوتا. تو یونیورسٹیوں کے اندر ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ایک اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہے, پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں, راجہ فاروق حیدر صاحب کی ہدایت پہ, کہ ہم نے یونیورسٹیوں کے اندر اویئرنیس پروگرام کیے, ڈیبیٹس کرواتے ہیں, ہر سال کرواتے ہیں, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک. یہ کوئی مہربانی کریں کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ان کے اندر اویئرنیس پروگرام کروائیں, ڈیبیٹس کروائیں. میں نے صبح پرنسپل ڈاکٹر ساجد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے, میں نے ان سے بھی گزارش کی تھی کہ یونیورسٹیوں کے اندر کشمیر کے ٹاپک پہ نوجوانوں کو دیں کہ وہ بحث کریں, آگے ڈیبیٹ کریں, تاکہ پتہ چلے یوتھ کو کہ کشمیر کیا ہے, کشمیر کے لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں, کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ ہے, کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور آج لوگ قربانیاں کیا دے رہے ہیں وہاں پہ. اس لیے میں دردمندانہ طور پہ, میڈم بھی بیٹھی ہیں, پاکستان کے سیاستدانوں سے, حکمرانوں سے, دانشوریوں سے اور میڈیا سے بھی معذرت کے ساتھ, میڈیا والوں, میرے دوست میڈیا, 6 دن پہلے میڈم 16 لوگ ہمارے شہید ہوئے سیز فائر لائن پہ, مختلف 2-3 دنوں میں. پورا دن کسی میڈیا نے کوئی خبر نہیں چلائی. ایک خبر چلتی رہی ابرار صاحب کہ بختاور بھٹو کے نکاح, کیا کہتے ہیں, منگنی کی ڈیٹ طے ہو گئی ہے. پورا دن وہ بریکنگ نیوز چلتی رہی, لیکن سیز فائر لائن کی فائرنگ کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہوا کہ مکانوں کو آگ لگی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ شعلے نظر آ رہے ہیں کہ مکان جل رہے ہیں. ایک بچہ بستہ ڈال کے اسکول سے واپس آیا, سامنے اسکول اس کا گھر جل رہا ہے, اور 100 گز کے فاصلے پہ اداس ہو کے وہ کھڑا ہے کہ میرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہ میری دردمندانہ اپیل ہے اہل کشمیر کی طرف سے کہ ہم پہ اعتبار کریں. ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے آخر دم تک لڑیں گے, لیکن آج وقت ہے کہ آگے بڑھیں اور ان مظلوم اور معصوم جو محکوم کشمیری ہیں ان کی آزادی کے لیے جو عملی اقدام کریں. وبا علیہ رب العالمین.
جو حاضرین نے محفل ہے جو یہاں پہ جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. میں جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کی شکر گزار ہوں اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان راجہ نجابت صاحب, ابرار الحق صاحب, عبید قریشی صاحب, اعظم خان صاحب, طاہر اوان صاحب, ساجد حبیب صاحب, شوکت بسرا صاحب, فردوس آپا اور گورنر صاحب کی شکر گزار ہوں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, چونکہ مجھے پتہ ہے کہ ٹائم کی قلت ہے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ جو کشمیر اور کشمیری لیڈرشپ ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور یہ ان کا بنتا ہے, یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے, لیکن جو ہمارا ایز اے گورنمنٹ فرض ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری شدت کے ساتھ, پوری لائلٹی کے ساتھ اس کو جو کشمیر کاز ہے اس کو ری فریم کرنے کی انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی اور ملک کے اندر بھی اس کی پالیسی کو چینج کیا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ 70 سالہ یہ جو سٹرگل ہے اس میں ابھی بہت کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم آپ کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور خدا کے واسطے یہ مت سوچیں کہ ہم بھول گئے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر اپنے چھوٹے بیٹے کی ایج بتاؤں, وہ ابھی 7 سال کا ہوا ہے, لیکن وہ جب کشمیری نغمے سنتا ہے اور جب پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ مودی نے گھناؤنی حرکت کی تو وہ اپنے آرمی کا یونیفارم پہن کے تو وہ کشمیر آزاد کرانے کی روزانہ ریہرسل کرتا ہے. یہ آج ہماری قوم آج بھی اس کاز کے ساتھ ہے. لیکن بات ٹھیک ہے, ابھی ایک بھائی فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ہم کانفرنسز, سیمینار سب کچھ کرتے ہیں, جذبہ بھی ہمارا جوان ہے اور ہم کشمیر آزاد کرانا بھی چاہتے ہیں, تو کیا پاکستان کے اندر یہ سب کر کے ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. ہمیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور اس چیز کا ادراک پرائم منسٹر صاحب کو بہت اچھے سے ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں پالیسی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز کہ ماضی والوں نے کیا کیا, لیکن ہم آپ کو فیوچر کا یہ بتا سکتے ہیں کہ جتنی یہاں پہ ریکمنڈیشنز آئیں وہ انشاءاللہ جو کشمیری امور کو ہمارے بھائی دیکھتے ہیں ان کو بھی پہنچائی جائیں گی, اور ہم جو ایریاز آف امپرومنٹ ہیں ان کو نہ صرف امپروو کریں گے اور کشمیری ہمارے دلوں میں, ہماری روح میں بستے ہیں. اور آپ نے بالکل بھائی جان بجا فرمایا کہ اور انشاءاللہ اگر پاکستان کی حکومت, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو آپ اپنے سے پیچھے بالکل نہیں پائیں گے, اور اگر کشمیر آزاد کرانے کے لیے ہمیں جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے, لیکن ہم یونائٹڈ نیشن سے اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ہم ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے کہ آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب دنیا میں, یورپ میں یا کہیں اور بلی کے بچے کے بھی رائٹس ہیں, تو کیا ملینز آف جو مسلمز کشمیر کے اندر ایک جیل میں ہیں, کیا ان کے بارے میں آپ نے سوچا؟ اور یہ کووڈ کو میں ریلیٹ کرتی ہوں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کہ جب ہمیں اپنی چوائس سے گھروں میں رہنا پڑا تو پھر تمام دنیا کو یاد آیا کہ کشمیریوں کو تو مودی نے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے جیل کے اندر بند کیا ہوا, اور ان کے جو بیسک رائٹس ہیں, تمام فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ معطل ہیں. تو انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور وہ ہم آزاد کرا کے رہیں گے, لیکن آپ کو مایوس ہونے کی اور اپنے جذبوں کو بالکل بھی ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ کی امنگوں کے عین مطابق کشمیری موومنٹ کو زندہ رکھیں گے. بہت شکریہ. عباس صاحب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین اور میرے میڈیا کے دوستوں, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں یوتھ پارلیمنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا جو برننگ ایشو ہے 70 سال سے, آج کا نہیں ہے, 70 سال سے, اس پہ مجھے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بات لمبی کریں یا مختصر کریں, ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دل, پاکستانیوں کے دل کشمیر کے لوگوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری دھڑکن اور کشمیر کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن میں کوئی فرق نہیں. ایک اور بات کہ کشمیر پاکستانی بچے کے دل میں بستا ہے, اور
یہ برصغیر پاک و ہند کا جو نامکمل ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ میں ایک بات کی یہاں پر تسلی کرواتے ہوئے کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جس طرح یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے ایشو پر بات کی، یہ آپ کے بالکل علم میں ہے کہ آج کی قیادت کا نہ پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں سجن جندال کے ساتھ کوئی کاروبار ہے، نہ ہماری قیادت کے کوئی امریکہ اور یو کے میں کوئی سٹیکس ہیں کہ جن کا ڈر ہوگا اور ہم کشمیری لوگوں سے ملنا اور ان کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی موجودہ قیادت ہے وہ الحمدللہ کشمیری کاز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جس انداز سے ان 1.5 سال میں پاکستان کی قیادت نے کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا ہے اور یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیوشنز ہیں ان کے مطابق حل کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور برصغیر پاک و ہند کا جو نامکمل تقسیم کا ایجنڈا ہے وہ اپنی تکمیل تک پہنچے گا۔ جس طرح پاکستان میں بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے باقی ممالک میں جس انداز سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کشمیر میں کی جا رہی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جیل میں جس انداز سے لوگوں کے ساتھ ان ہیومن سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف پوری دنیا میں کشمیری بھائیوں کو بھی پاکستانیوں کو بھی جہاں ضرورت ہوگی پاکستان کی قیادت، پاکستان کی قوم اور پاکستان کے بچہ کشمیری کاز کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس موقع پر اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارے خون سے ایک آخری قطرہ بھی ہوگا تو اس میں سے کشمیر کی آواز آئے گی۔ مہربانی۔ رحیم رائٹ آنریبل گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب، میرے نہایت قابل احترام محترمہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ، دیگر ممبران پارلیمنٹ اور یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین ابرار الحق صاحب، بھائیوں بہنوں بزرگوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کی طرف سے جہاں گورنر صاحب کا مشکور ہوں، وہیں یہاں ہماری جو یوتھ پارلیمنٹ ہے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی، لاہور سیکٹر کے ابو بکر صاحب اور پاکستان کے عبید الرحمان قریشی صاحب، ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج میں اور کچھ دیگر ساتھی یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں کشمیر کے حوالے سے ہم باہر کی دنیا میں کام کرتے ہیں، وہ مختلف علاقوں میں ہماری تقریبات منعقد کروائیں گے، جس کے لیے آج پہلا تعاون ہمیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی طرف سے ملا۔ صدر ریاست آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی پروگرام رکھے ہوئے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں کووڈ کی پابندیوں کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا آیا۔ آزاد کشمیر میں اگلے 2 ہفتے کوئی تقریبات نہیں کر سکتے، لیکن جو اعظم صاحب نے بھی آپ کو بتایا، لون صاحب نے، فدا کیانی صاحب نے، ریاست کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کر کے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ سے ہماری کیا توقعات وابستہ ہیں۔ جہاں ہم افواج پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے ہر حکمران کے، ماضی کے حکمران رہے ہیں یا آج کے حکمران ہیں، ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق، میں گزشتہ 40 سال سے کام کر رہا ہوں، کشمیر کے حوالے سے ہر شخص نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اس میں کبھی ہم مطمئن ہوئے ہیں، کبھی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے شکایتیں کی ہیں، کبھی لڑائیاں بھی کی ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جہاں سے کشمیریوں کو سپورٹ ملتی۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے کبھی اس طرح سپورٹ کی ہو، اس لیے کہ پاکستان کے بغیر ہم نامکمل ہیں اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ ہمارا ایمان ہے، اور تحریک کے حوالے سے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں
تو کشمیر کا نام لیتے ہیں کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے باشندے ہیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو پہلے پاکستانی سمجھتے ہیں اور کشمیری بعد میں۔ اسی طرح ہم دنیا میں جہاں کام کر رہے ہیں، چودھری سرور صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ برطانوی اور یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور اب ہماری پوری کوشش ہے اور ان دوستوں کے تعاون سے جو ہمارے وہاں برطانیہ اور یورپ میں کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہم ہر پارلیمنٹ میں ایک فرینڈشپ گروپ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اسی طرح ہر اسمبلی میں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، ایک تو گورنمنٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، سلیکٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں جن سے تنخواہ ملتی ہے، گاڑیاں ملتی ہیں، لیکن ہماری کمیٹی سے آپ کو کام ملے گا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ صوبائی اسمبلی یہاں بھی ایک فرینڈشپ گروپ ہونا چاہیے کشمیر پہ جو والنٹیریلی کام کرے۔ قومی اسمبلی میں بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، 2-3 ممبران پارلیمنٹ نے ذمہ داری لی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم وزیر خارجہ صاحب کی سرپرستی میں اس کمیٹی کو بھی اناؤنس کر رہے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی آپ ان نوجوانوں کو، ان سکول کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو اور ممبران پارلیمنٹ کو اس بات پہ تیار کریں کہ چاہے وہ جس بھی مقصد کے لیے بیرونی دنیا میں جائیں، کشمیر کاز کی ضرور بات کریں، چاہے وہ بزنس ٹرپ ہے، چاہے پرسنل ٹرپ ہے، پلیئر ٹرپ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور آنا چاہیے، کشمیر کی بات ہونی چاہیے، اور آپ کو پاکستان کی اور کشمیریوں کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں بھی پاکستان کے اندر بھی آپ کی تقریبات ہوتی ہیں، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بھی نمائندگی کا حق ہوتا ہے، اسی طرح آپ اگر بھرپور کوشش کریں، ریاست کے بے شمار باشندے، میری انفارمیشن کے مطابق 50 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں ریاست جموں و کشمیر کے، وہ پاکستان کے اندر بستے ہیں، تو ان کے لوگوں کو بھی انوالو کریں، ان کو شامل کریں، چونکہ جس طرح کیانی صاحب نے کہا ہے کہ کشمیری اس مسئلے کے بنیادی فریق ہیں، اور ان کی شمولیت سے، ان کی شراکت داری سے آپ کے کاز کو، آپ کی لابی کو، آپ کی اس کام کو تقویت ملے گی، اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اور آخر میں دوبارہ میں گورنر صاحب کا، آپ سب دوستوں کا، آپ سب بہنوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ آج بہت وقت لے لیا ہم نے، بہت لمبی تقریریں کر لیں، تو پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ سے پھر بھی رابطہ ہوگا، ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ، ہمارے بہت ہی قابل قدر راجہ نجابت صاحب، شوکت بسرا صاحب، مسرت چیمہ صاحبہ، ڈاکٹر اختر ملک صاحب، ایئر وائس مارشل ساجد صاحب، یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے صدر عبید، آپ ہمارے میڈیا کے محترم لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بطور سمجھ لیں کہ ہوسٹ آج، کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ یہ وہ ادارہ ہے جو 2005 میں کشمیر کے حوالے سے آگاہ کرنے کا سب سے پہلے، کیونکہ یہاں یہ بات ہوئی کہ بہت سارے لوگوں کو آج علم نہیں ہے، ٹاپکس بہت سارے آ گئے ہیں، اور اس مسئلے کے اوپر ان کو امپاور کرنا، بتانا، اور پھر اس بات پہ آمادہ کرنا کہ اس کی اہمیت سے کو اجاگر کر کے کہ آپ نے اس کا حصہ بننا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہر پاکستانی کشمیری بن کے نہیں سوچے گا، اور پاکستانی صرف پاکستان میں رہنے والے نہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں ہیں، کیونکہ تقسیم ہند کا معاملہ ابھی تک ادھورا ہے، یہ بات بتانے کی ہے ہر جگہ۔ اور اس فورم پہ یہ بھی بات ہوئی جس کو میں انڈورس کروں گا، اینڈ آئی کی ناٹ ایگری مور، کہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جس کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سرحدوں سے پار چلا جاتا ہے۔ بالخصوص انڈیا کی یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی آزادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ یرغمالی کیفیت میں زندہ ہیں اس وقت، وہاں کا فنکار بھی یرغمال ہے، وہاں کا عام شخص بھی یرغمال ہے، ان کی سوچ کے اوپر پہرے بٹھائے گئے ہیں اتنے عرصے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ وہاں کراچی بیکرز کے نام سے ایک
شاپ تھی اس کا نام بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر وہ شیو سینا والے پہنچ گئے ہیں. سو اصل ایکسٹریمسٹ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہے. اور آج اگر دنیا میں اس بات کو اجاگر کیا ہے تو وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے. کوئی اس بات پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ جس فورسفلی اور جس صحیح پلیٹ فارم پہ جا کے انہوں نے نہ صرف کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا بلکہ ان کی اصل سوچ کو دنیا کے سامنے رکھا, وہ وزیر اعظم عمران خان. اسی بات کو لے کر ہمیں آگے چلنا پڑے گا. اور آج دیکھیے کہ آج کس نسبت سے یہ دن منایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ایک متحرک ہمارے لیڈر ہیں. اس حوالے سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو 6 نومبر 1947 کو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں ہزاروں مسلمانوں کو وہاں کے کہ کس نے جانا ہے پاکستان, آ جاؤ سارے, ان کو بلا کے وہاں پہ شہید کیا گیا. اور ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں علم تھا یا علم ہے؟ کیا ہمیں اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج دیکھیں اس بچے کے حوالے سے بات ہوئی کہ جس کا گھر جل رہا تھا اور وہ بستہ پہن کے اسکول سے گھر آیا تو اس نے اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھا. ان واقعات کو بتانے کی ضرورت ہے. سو میں یوتھ پارلیمنٹ کو آج بالخصوص کہوں گا, عبید آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو, کہ آپ اپنے لیول پہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو اتنا ایکٹیو کرو کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کو کہو انصاف کا ساتھ دیں. انڈینز بھی کئی جو گئے ہیں وہ انصاف کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ان کے اندر بھی کچھ فریڈم کے حوالے سے ہے جراثیم. مجھے بحیثیت فنکار شروع میں کہا گیا تم کیوں نہیں جاتے انڈیا, 10 لاکھ روپے کا کانسرٹ تمہارا 40 لاکھ پہ چلا جائے گا, دنیا بھر میں فیمس ہو جاؤ گے. میں نے کہا میں تمہیں وہ اپنا کانٹریکٹ دکھاؤں جو انڈیا سے آیا ہے تو شاید تم بھی مجھے مشورہ نہیں دو گے کہ وہ سائن کرو, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کبھی کوئی بات نہیں کریں گے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے فیم کے اوپر اور ایسے 40 لاکھ کے اوپر جس پہ مجھے اپنے کشمیر کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دی, ویسے ہی بڑا فیم ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عزتیں وہ دینے والا ہے, یہ نہ سوچا کریں. سو ہمیں کسی لحاظ سے کسی وقت پہ بھی اگر کوئی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. میں لکھتا رہتا ہوں, جیسے ابھی عبید نے کہا, ایک نظم سنا کے اجازت چاہوں گا, تاخیر بہت ہو چکی ہے کشمیر کے حوالے سے, کہ یہ علم بغاوت ہے یارو جو ظلم کے خونی پنجوں پہ, غاصب کے گھاگ شکنجوں پہ یوں بجلی بن کے برسے گا کہ دھرتی تھر تھر کانپے گی. اے آزادی کے دیوانوں کب تک یوں دور اندھیروں میں, دریا سے دور بسیروں میں تم آزادی کو ڈھونڈو گے. اے اہل وطن, اے اہل قفس, تم خاص الخاص ہو, عام نہیں, تم سارے گھر کی عزت ہو, تم حاکم ہو محکوم نہیں, یہ لوح و قلم تم ہی سے ہے, تم ہی تقدیر بدلتے ہو, تم ہی ہو محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہی ہو محمد کی امت, پھر کیوں زنجیر سے ڈرتے ہو. مت ظالم سے فریاد کرو اور بات کسی کی یاد کرو, مجھدار میں کودو ملا ہو, طوفان کے مقابل ہو جاؤ, یوں ساحل ساحل کہنے سے کیا خاک کنارہ آئے گا, یوں ساحل ساحل کہنے سے کیا خاک کنارہ آئے گا. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے میزبان محترم جناب چوہی سرور صاحب, میرے قابل احترام مہمانان گرامی, خصوصی طور پہ راجہ نجابت صاحب اور ان کے ساتھ یہاں تشریف فرما ان کی ساری ٹیم, میڈیا کے ساتھیوں, اسٹیج پہ بیٹھے معززین, میرے سامنے تشریف فرما یوتھ پارلیمنٹ کے پاکستان کے مستقبل کے ہونہار ستاروں, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آج گورنر ہاؤس میں ایک میزبان کی حیثیت سے آپ کی جو گفتگو ہے اس کو اسیس کر رہی تھی اور آپ کے جذبات احساسات کو ایویلویٹ اور انالیسز اس کا کر کے سوچ رہی تھی کہ جو سپیکرز سٹیج پہ آئے ان کا پاکستان کے ساتھ جو عقیدت کا رشتہ ہے اس کی جھلک نظر آئی. پاکستان کے ساتھ جڑا جو ان کا روح کا رشتہ ہے,
जिस्म का नहीं, क्योंकि जिस्म मिट जाते हैं। रूह का रिश्ता कश्मीर का और पाकिस्तान का, उस रिश्ते को तक़वियत देने की स्ट्रेटजी सामने आई और दिल से यहाँ मौजूद हर कश्मीरी लीडर ने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मैं आप सब के जज्बों को, आपकी इस सोच को सलाम पेश करती हूँ, लेकिन कुछ इसमें तल्ख़ हकीकतें हैं जिस पे बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर ना तो किसी हुकूमत, ना किसी सियासत और ना किसी शख्सियत के साथ जुड़ी ये काज है। ये पाकिस्तान की इस अजीम धरती के साथ जुड़ा एक ऐसा ख्वाब है जिसकी तकमील किए बग़ैर पाकिस्तान का अपना वजूद, अपनी शनाख्त, अपना तशख़्ख़ुस और अपना वक़ार अधूरा है। लिहाजा ज़मीन पाकिस्तान पर बसने वाला हर वो शख्स जिसका इस धरती और इस मिट्टी से रिश्ता है, वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़े बग़ैर चैन से नहीं बैठ सकता। हाँ, हुकूमतों की तरजीहात हो सकती हैं, साबका अदवार में क्या होता रहा हम उस बहस में नहीं जाएंगे। मैं कश्मीर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, उनके और उनके वज़ीर आज़म के जज्बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ बैठ के हर मीटिंग में सुनती रही हूँ। उनका 1 पॉइंट एजेंडा कि सारी क़यादत मसला कश्मीर पे यकजा हो जाए, यक ज़बान हो जाए, हम आहंग हो जाए और इस काज के ऊपर हमारी कोई डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। आपकी इस सोच को हर पाकिस्तानी अपने अमल से रिफ़्लेक्ट करता है और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने का जो फोरम है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म की क़यादत में जब करारदाद मंजूर होती है और तमाम सियासी जमातें और उनकी क़यादत उस पर साइन करती है, तो इट्सेल्फ एक ये तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ बन जाता है वो डॉक्यूमेंट। लिहाजा आपका ये कहना कि हुकूमत सियासी जमातों को एक जगह बैठा के किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से उठने वाली हर वो आवाज़ जो है वो पाकिस्तान की कौमी आवाज़ है। और हम सब सियासी नज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, सियासी हमारे एजेंडे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मंज़िल हम सब की एक है और वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना और पाकिस्तान और कश्मीर को एक ऐसी रियासत के तौर पे दुनिया के सामने लेके आना जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। मैं चूँकि यहाँ यूथ पार्लियामेंट के नौजवान बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ बात करने के लिए 2 मिनट लूँगी, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी बात करनी है कि हमारे यहाँ चैलेंज क्या है। इंडिया इस वक्त इंटरनेशनली जो चूरन बेच रहा है वो परसेप्शन बेस्ड है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को 2 चैलेंज
ان محاذوں پہ درپیش ہیں جو سب سے پہلا پاکستان کا پرسیپشن اور پھر کشمیر میں پاکستان کا رول ایک ریاست کی حیثیت سے، اور دوسرا اسلام کا حقیقی چہرہ جس کو ڈسٹارٹڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈسٹارٹڈ فیس کو، جس کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ پورٹریٹ کر کے ہندوستان نے اپنی لابنگ اور لابسٹ ہائر کر کے اسلام کے اس امن، رواداری اور بھائی چارے کے مذہب کو خون خرابے، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑا۔ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے پروپوگیٹ کیا، انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا، ذرائع ابلاغ کا سہارا لیا، کنیکٹیوٹی کی، بیٹر کمیونیکیشن سٹریٹجیز بنائی، انگیجمنٹس سٹریٹجیز میں گئے، اور الٹیمیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک پرسیپشن کو سیل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی پروان چڑھتی ہے، اور اس کی جھلک پھر وہ کشمیر کے ساتھ انٹرلنک کر کے جو کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی ہے اس کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ لنک اپ کیا، اور پلوامہ جیسے ایسے واقعات کیے کہ جس پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی بین الاقوامی سازشیں کی، اور آج ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں، ہم ٹیکنالوجی سے دور ہیں۔ ہندوستان اگر کشمیر کے اور کشمیر کے اندر بسنے والوں کی آزادی کو سلب کر کے بھی آپ کی خود مختار حیثیت پہ آئینی اور قانونی وار کر کے جو اس کو چینجز کی ہیں، اس نے دنیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیگیٹو کمیونیکیشن کو پازیٹیو کمیونیکیشن میں تبدیل کرنے کے گر جانتا ہے، اور وہ آئی ٹی سے جڑا ڈیجیٹلائزیشن کا جو اس کا یوتھ کو امپاور کرنے کا پلان ہے، دنیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور میں آج برہان الدین وانی کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ جس نے کشمیری نوجوانوں کا مقدمہ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا، لیکن آج یوتھ پارلیمنٹ جو یہاں ایک اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ جو نوجوان کشمیر میں پیلٹ گنز کا شکار ہو رہا ہے، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں جن کی وہاں عصمت دری ہو رہی ہے، جن کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر بیٹھا نوجوان دل میں اسے برا سمجھ رہا ہے، اس درد کو محسوس کر رہا ہے، ان کے اوپر لگنے والے زخموں کو اپنے جسم پہ اس درد کو فیل کرتا ہے، لیکن اس درد کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ٹول آف کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا ہے، وہ آپ کے وہ بلاگز ہیں، وہ آپ کا سارا ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا ایک ایسا کنیکٹیوٹی سسٹم ہے جس سے زیادہ ہماری یوتھ کو امپاور کر کے انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں وزیر اعظم پاکستان کا دونوں ایشوز پہ جو موقف رہا، ایک اسلام کے ساتھ جڑا پروپیگنڈا، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ
वालैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना खाके फिर बनाए गए, हुकूमत पंजाब ने उस परसेप्शन को डिस्पेल करने के लिए, हकीकत दुनिया के सामने उजागर करने के लिए पूरा हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना, सीरत तैयबा, अक़वाल ज़री और सीरत हयात पे मबनी उनका एक रोल मॉडल का जो किरदार है उसको उजागर करने के लिए सर्व किया। लेकिन दुनिया को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से आगाही के लिए एक हफ़्ता नहीं, ये मीडिया वार है, ये सोशल वार है। और उस सोशल मीडिया का जब हम इंटरकनेक्टेड मैकेनिज़्म से, एक प्लान स्ट्रेटजी से दुनिया के सामने हक़ाइक़ नहीं लाएंगे, हम इसी तरह डिफेंसिव होते जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब और ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के अंदर कश्मीरियों के साथ जो हमारा एक रिश्ता है, जो मकसद है, उसको एक अहम सतून के तौर पे देखती है और हकीकी तर्जमान और वकील बन के वज़ीर आज़म आपका कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया में जिस तरह से प्लीड कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। हाँ, कोरोना की वजह से पिछले चंद माह से हमारी सोशल गैदरिंग्स और एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। दोबारा से इस सिलसिले को शुरू करने की ज़रूरत है। आपने ठीक कहा कि इंटर कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और इंटरनेशनली यूथ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्लान जो है इसको मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है। पंजाब की सतह पे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो आपने पार्लियामेंटेरियन ऑफ पंजाब का एक कश्मीर फ्रेंडशिप फोरम बनाने का फ़ैसला किया है, हुकूमत पंजाब उस कश्मीर फ्रेंडशिप फोरम को पंजाब असम्बली से एक सेल के तौर पे आगे लेके जाएगी और अल्टीमेटली जो आपका पंजाब के अंदर हुकूमत पंजाब का रोल है, हम इन कश्मीरियों की आवाज़ बन के आपकी उस तहरीक को, जिसकी आबियारी आप अपने खून से कर रहे हैं, जिस तहरीक को आपने अपनी लाखों जानें निछावर करके ज़िंदा रखा हुआ है, इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम मरने नहीं देंगे। आपके कंधे के साथ कंधा मिला के हुकूमत पाकिस्तान आपकी इन काविशों को आगे बढ़ाएगी। और मेरे साथ चूँकि लोन साहब ने बात की थी, मेरा अपना हल्का 7 मिनट के फासले पे जम्मू है और जो आए दिन हमारे नहत्ते कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम होता है, मैं उसकी ऐनी शाहिद हूँ। मुझे कश्मीरियों की बेटियों की आहें और सिसकियाँ सुनाई देती हैं। मैं उन आहूं और सिसकियों को कम करने के लिए हर लम्हा आपके साथ खड़ी हूँ और हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपकी इस काज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है और इंशाअल्लाह ये आपकी जदोजहद रंग लाएगी और आज़ादी की सुबह तुलू होगी और आपका ये जो जज्बा है इसको आप कम ना करें, इसमें जोश पैदा करें और यही इंशाअल्लाह मोदी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया मैडम। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी तकारीर का वक्त नहायत काबिल एहतराम गवर्नर पंजाब चौधरी एहतराम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैडम फरदौस आशिक अवान साहबा, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब मिनिस्टर फॉर एनर्जी, राजा निजाबत हुसैन साहब,
چیئرمین JKS-DMI مسٹر ابرار الحق صاحب, چیئرمین ریڈ کریسنٹ پاکستان مسٹر شوکت بسرا صاحب XMPA, مسز کنول حیات صاحبہ, مسرت چیمہ MPA, راجہ مظہر صاحب, مہندر پال سنگھ MPA, مسٹر رابنسن, مفتی عبدالقوی صاحب, رابنسن عظیم فرانسس, ڈاکٹر منور چاند, اور میرے نہایت ہی قابل احترام میڈیا کے دوستوں اور یوتھ پارلیمنٹ کے نوجوانوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یوتھ پارلیمنٹ کو, راجہ نجابت صاحب کو اور تمام آج کی ایونٹ کے آرگنائزر کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا ایشو جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھا رہے ہیں. اور میں خاص کر چونکہ راجہ نجابت صاحب یہاں پر موجود ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1997 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو جو سب سے پہلے کشمیر کا ڈیلیگیشن کشمیر کی کاز کے لیے مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے ملا تھا, اس کی سربراہی راجہ نجابت صاحب کر رہے. اور پچھلے 23 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا ایشو جو ہے ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے اٹھایا. ایک بات چونکہ ٹائم فار ایکشن ناؤ, ہم سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, کس طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عصمت دری ہو رہی ہے, کس طریقے سے بچوں کو ان کے والدین کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے, والدین کو بچوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ, بھارت میں رہنے والے سکھوں کے ساتھ, بھارت میں رہنے والے کرسچین کے ساتھ ہندو فناٹک جو ہے کس قسم کا وحشیانہ سلوک کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ جو انڈیا لے کے آیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ ایک کمیونٹی کو آپ آئسولیٹ کر دیں, ایک کمیونٹی کے خلاف آپ ڈسکرمنیشن کریں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے کشمیر میں ہر طرح کا ظلم ستم اٹھا رہا ہے, لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس تمام جبر اور تشدد کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں, وہ گھبراہٹ میں نہیں آئے ہیں. ان کا آزادی کا جذبہ جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہوا ہے. اور اس کی بات اور بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے تو ہمارے کشمیری بھائی اور بہنیں وہاں پر سیاہ جھنڈے لہراتے ہیں, اور جب پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے تو وہاں ہر گھر پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی اپنی آزادی کے لیے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کون کون سی قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے لیڈر فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہرگ کو بچانے کے لیے کشمیر کی مائیں, کشمیر کی بیٹیاں, بہنیں, بیٹے جو ہیں بہت قربانیاں دے رہے ہیں. اب ہم پہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ اس ایشو کو اجاگر کرنا ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب میں اپوزیشن میں تھے ہم, تو اس وقت کشمیر کے ایشو پہ بہت سارے پرابلمز انڈیا نے کھڑے کیے تھے, اور حکومت پاکستان نے 20-22 ڈیلیگیشن جو ہیں پوری دنیا میں کشمیر پہ لابی کرنے کے لیے بھیجے تھے. تو میں تو چونکہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 2 ہفتے کے لیے یورپ اور برطانیہ جاؤں گا, اور کوئی کسی قسم کی پاکستان کی سیاسی بات نہیں کروں گا, صرف کشمیر کی بات, چاہے وہ پریس کانفرنس ہو, چاہے وہ فنکشن ہو, چاہے وہاں کی کمیونٹی سے ملوں, صرف کشمیر کی کاز کے لیے میں 2 ہفتے کے لیے میں سپینڈ کروں گا. اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ایمبیسڈر سے وہاں پر ملتا تھا
تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جتنے بھی ڈیلیگیشن جاتے تھے ہائی کمیشن میں یا سفارت خانے میں فنکشن کرتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کو بلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی ایسے کام نہیں چلنا۔ ہمارے اپنے پارلیمنٹیرین ہوں چاہے سینیٹرز کے ممبر ہوں، اگر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو اگر وہاں پر آپ جو لوکل وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں یا یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو آپ نہیں ملتے، ان کو کشمیر کا مسئلہ نہیں بناتے تو آپ کا سودا نہیں بکے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، ہمارے اکیڈمکس ہیں، ہمارا میڈیا ہے، جتنا بھی ممکن ہے ہم یہ کشمیری کی آواز جو ہے وہ وہاں کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس، برٹش ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس، امریکہ میں پہنچائیں۔ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ کام جو ہے یا سب سے زیادہ ایشو کشمیر کا جو ہے وہ برطانیہ میں اٹھایا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ کشمیر کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہر جگہ پہنچتے ہیں، وہ ممبرز آف پارلیمنٹ کی سرجری میں جاتے ہیں، وہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر لابی کرتے ہیں کہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں پہ بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں انڈیا کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ نریندر مودی جب گجرات میں چیف منسٹر تھا تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہی واز کالڈ بچر آف گجرات، تو اس وقت وہ بچر آف گجرات تھا، اب وہ بچر آف کشمیر بھی ہے۔ تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پر اس نے برطانیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہاں کے پاکستانی جو ہیں اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ حرکت میں آ گئے تھے کہ بھئی یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اگر یہ برطانیہ آئے گا تو بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوں گے، ہم اس کو ویلکم نہیں کرنے دیں گے اور ہم بہت سخت جو ہے احتجاج کریں گے اگر اس کو ویزا دیا گیا۔ تو یو بی ہیپی ٹو نوٹ کہ نریندر مودی کو برطانیہ کی حکومت نے ویزا سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ہے اگر آپ کا پریشر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی کاز کو ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھانا ہے۔ اور باقی یہ بات میں بالکل ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، میں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں گیا ہوں کشمیر کی کاز کے لیے، ہم برادری بیس پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، ہم مسلک کی بنیاد پہ وہاں پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، ہم کسی اور سیاست میں ایک دوسرے کے مقابل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی، سچی بات ہے، چاہے وہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، مذہبی جماعت کے تعلق ہے، کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جب تک کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں اپنی سکھ برادری کا بھی مشکور ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ میں جلوس نکلتے ہیں، جب یورپ میں جلوس نکلتے ہیں، جب لندن میں جلوس نکلتے ہیں تو ہمارے سکھ بھائی جو ہیں پاکستانی اور کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہر جلسے جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے سکھ بھائیوں کا بھی بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہر وقت جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں پھر تمام جو ہمارے ٹاپ ٹیبل گیسٹ ہیں ان کا بھی مشکور ہوں، میڈیا کا مشکور ہوں، یوتھ پارلیمنٹ کا بھی مشکور ہوں۔ باتیں تو اور بھی بہت کرنی چاہتا تھا لیکن ٹائم میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کو طاقت دے، ہمیں طاقت دے تاکہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں۔ اور آخری بات، بھئی کرونا گیا نہیں ہے گال، پلیز یہ بڑی ضروری گل ہے کہ اللہ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو اس بیفور، تے مرسی بھی اللہ دی ایکو واری آندی ہے، ہر واری تسی کو مرسی آندی تو نہیں آندی۔ اس واسطے خدا دے واسطے کرونا سیریس ہے، یہ جان لیوا ہے، پہلے تو زیادہ جانا لے رہا ہے، اس واسطے ایک تو احتیاطی تدابیر جڑیاں نے وہ ضرور اختیار کرو۔ تے دوسرا اپیل کردا میں ایز اے پاکستانی کہ لوگوں کی جانیں جو ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سیاست سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لیٹس کرونا کا مقابلہ کر لیں، پھر جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، دھرنے بھی، جو جی چاہے کریں، فیسیلیٹیٹ کریں گے،
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ثابت کیا ہے کہ کسی جلسے جلوس کو کسی قسم کی بھی رکاوٹ کہیں نہیں پیدا کی ہے. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ کرونا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, جلسے جلوسوں سے اس کے بڑھنے کا امکانات ہے, تو ہم سب کو چاہیے, تمام سیاسی پارٹیوں کو, کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں جب تک کرونا پہ قابو نہیں پایا جاتا تو ان کو کوشش کریں کہ ہم نہ کریں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.